अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम दूसरा पारा पढ़ेंगे। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इन आयात में हम देखते हैं कि पारे के आगाज़ पे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत अहम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तहवील किबला की बात हो रही है। तो इन आयात को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड में ये आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आए तो मुसलमानों के हालात बदल चुके थे। यहाँ पर अब एक इस्लामी रियासत बन चुकी थी और इस वक्त तक मुसलमान अब ऑर्गेनाइज हो रहे थे, फोकस्ड हो रहे थे और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था। साथ ही हमने पहले पारे में ये पढ़ा कि बनी इसराइल जिस पे अल्लाह ताला की इतनी नेमतें थीं और वो अपने वक्त के चोज़न लोग थे, उन्होंने किस तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से बहुत गज़ब और गुस्सा उन पर आया। लेकिन यहाँ तक जब नमाज पढ़ी जाती थी तो रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था और इससे हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ज़हनी तौर पर हम शायद यहूद की इमामत को तस्लीम कर रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चाहत थी कि जो किबला अव्वल है यानी खाना काबा है वो मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों का किबला करार पाए और इसी तवक्को के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार आसमान की तरफ देखा करते थे। तकरीबन मदीना में रहते हुए 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके ही नमाज पढ़ी गई और जब ये आयात नाजिल हुई तो हम देखते हैं कि किस कदर डिसिप्लिन के साथ रुख बदला गया। एक हदीस में इस तरह से आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब किबला बदलने की आयात नाजिल हुई तो उस वक्त आप मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 रकत अदा कर चुके थे, फिर बाकी की 2 रकतें आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पढ़ी। इसीलिए हम देखते हैं कि उस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन जो है वो रखा गया। एक शख्स जो था उन्होंने उसी वक्त वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी और जब वो दूसरी तरफ गए और उन्होंने देखा कि एक और मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जा रही है तो वहाँ पर उन्होंने ये हुक्म जो था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह किबले का रुख फेरा वहाँ पर जब उनको बताया तो उन्होंने भी नमाज के दौरान ही अपना रुख फेर लिया। यानी आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर इस कदर एक्सट्रीम किस्म का डिसिप्लिन हमें नज़र आता है नमाज के दौरान। और इससे क्या पता चलता है कि एक मुसलमान जो होता है जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो कहीं पर भी इस नज़्म ज़ब्त को नहीं छोड़ता। तो तहवील किबला अगर हम इसके बारे में अब आयात को पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा भी देखेंगे तो हम यहाँ पे इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन आयात को बहुत तफसील के साथ और तकरार के साथ जो है वो बयान किया गया है। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दें कि मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत दे दे। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसीलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गो ये काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी है इन पर मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे ईमान को ज़ाया ना करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। अब यहाँ पर इनको ये क्यों कहा गया कि नादान लोग हैं? क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए सिनेरियो समझें कि एक तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और वो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं मुँह करके। अब हुक्म आ गया है कि जी आपने अब बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके रुख करके नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने ऐसी बातें की कि मुसलमानों का क्या दीन ईमान है, कभी ये करते हैं और कभी वो करते हैं। वो इस हकीकत को नहीं समझ रहे कि मुसलमान जो भी फैसला करता है
وہ اپنے ذہن سے، اپنی خواہش سے، اپنے لاجک سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی عبودیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ جو میرے رب کا حکم آ جائے اس میں میرا لاجک یا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج کے دور میں بھی لوگ اسی طرح بہت ساری باتوں کو اچھالتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ایسے کیوں نہیں، اگر وہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ ایسے کیوں نہیں۔ جس شخص نے اللہ کے حکم کو سمجھا نہیں، جس نے یہ سنت کا طریقہ سمجھا نہیں کہ مسلمان کی تو اللہ نے زندگی بہت آسان کی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، جس معاملے میں جو بھی اللہ کا حکم آ جائے بس اس کو صحیح طرح سے فالو کرتے چلے جانا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے ہمیں۔ کیا؟ بیلنسڈ نیشن۔ کیا کہ ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں ہمارے اندر اعتدال ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جو شخص قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو بیٹھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں، دیکھو تم ایکسٹریمسٹ نہ ہو جانا، دیکھو تم کوئی زیادہ ہی نہیں دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا تم نے، ایسے کرو نا دنیا کے ساتھ بھی رہو۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ ساری دنیا اگر مذاق بھی اڑا رہی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ اگر ہمارے رب کا حکم ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں بیلنس کب آتا ہے؟ کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ میں نے کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا تو ہم بالکل اعتدال پر ہیں۔ یعنی ایک شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کرنے کے بعد وہ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دیتا ہے، اور اس میں بھی وہ اپنے پورے پیٹرن کو سمجھتا ہے کہ پرائیورٹی پہ کون ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سمائلنگ ہیں، بہت لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں، لیکن مسئلے مسائل وہ کہاں کریٹ کرتے ہیں؟ گھر میں آتے ہیں ان کے منہ بن جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ کئی خواتین سوشل گیدرنگز میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح سے گھر آ کے بچوں کو مار پیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، یا یہ کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھ رہی ہوتی، یا یہ کہ کسی نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اپنی کوئی چپکلش رکھی ہوتی ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دین کا عدل کیا ہے، اعتدال کیا ہے، بیلنس کیا ہے، کب ہم ماڈریٹ نیشن ہیں، جب ہم جو جہاں اللہ نے کہنے کے لیے کیا، کرنے کے لیے کیا، وہ بس ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر لوگوں کے ذہن میں جب یہ سوال آیا کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف رخ کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو اب ان کا کیا ہوگا، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہم نے تیرے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم تجھے اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کرو۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، جب بریکنگ نیوز آتی ہے تو ہر کوئی بیٹھ کے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی اس دور کی کہ مسلمانوں کے لیے جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے اب بیت اللہ شریف ہو گیا۔ اس کے لیے یہ انڈیکیشن تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت جو ہے اور وہ جو رتبہ ہے وہ بنی اسرائیل سے اٹھ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا، اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دے دی گئی۔ یہاں سے ہمیں بہت سی باتوں سے یہ بھی انڈیکیشن ملتا ہے کہ جب ہم نے فرض نماز پڑھنی ہے تو تب ہمیں ہر حال میں اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ جب ہم یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے کچھ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرف بھی رخ ہوگا اللہ قبول کرے گا۔ سوائے یہ کہ جب آپ کی ایئر ٹریول ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ نماز مجھے وہیں پہ پڑھنی ہے، میرا سفر لمبا ہے، یا یہ کہ ان نمازوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بھی نفل نماز جو تھی وہ ادا کر دیا کرتے تھے، اور اونٹنی جو تھی اگر وہ ادھر ادھر بھی جا رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو اس طرح کے نوافل تھے ان کی ادائیگی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن فرض نماز کے لیے یہ افضل ہے کہ ہم قبلے کا تعین کر کے اس کے بعد ہی نماز پڑھیں۔
تو اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلائل دے دے لیکن وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو ان کے قبلے کا ماننے والا ہے اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر تو باوجود یہ کہ تیرے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے گا تو بالیقین تو بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ now you have your own identity، یعنی اب اپنے آپ کو یہود سے، نصارہ سے اور باقی اقوام سے الگ سمجھو۔ الگ سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہم لڑائی جھگڑا ڈال رہے ہیں یا کسی کو ہم انفیریئر کہہ رہے ہیں۔ الگ سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو کرنا ہے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے راستے میں ہوں یا یہ کہ جو لوگ بھی ہم پہ کوئی کسی قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں یا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو جان کر بھی چھپاتی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایج آف انسرٹینٹی۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک نہ ایک سوشل میڈیا پہ خبر آتی ہے، اس کی تصدیق کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ 2+2 کر دیا جاتا ہے، ادھر کی تصویر اٹھائی ادھر کی خبر لگائی اور لوگ جو ہیں اس کو مانتے ہوئے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اب اپنے ایمان کے بارے میں بھی کئی دفعہ سوشل میڈیا سے ہی سارا اخلاق بھی لیتے ہیں، سارا قرآن بھی لیتے ہیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی لیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پر بہت سٹرونگ میسج دے رہے ہیں کہ ایسے تمام فورم سے ہم نے حق نہیں لینا۔ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے، اور اس حق کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور پھر کیا کریں؟ یہ کیسے کریں؟ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تو تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیا بات یہاں کی گئی ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کیسے حق کو پہچانیں؟ نیکیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، جو نیکی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے اپنا دن کیسے گزارا کرتے تھے، اور ہم آفس جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ہر معاملے میں ہم کچھ نہ کچھ اپنا ایسا کام کرتے چلے جائیں جو کہ اس سنت کے مطابق ہو، تو کیا ہے وہ حق ہمارے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکیوں میں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ سو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جہاں سے نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کر، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ اب دیکھیں بار بار میں نے آپ کو کہا تھا ریپیٹیشن ہوگی، کیوں؟ جب ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے نا اور ہر فورم پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، ہر شخص آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، مثلاً آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی یا کبھی کبھار پڑھی تھی، اب آپ نے پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے کبھی اپنے سر کو کور نہیں کیا تھا، اب آپ نے سر کور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے قرآن کی مجالس میں جانا شروع کر دیا۔ آپ نے بہت سے ایسے حرام کام کرنے چھوڑ دیے، تو آپ جسے کہتے ہیں نا ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتے ہیں۔ ہر شخص آپ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اس کا پریشر آتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ بھی کہتا ہے یہ باقی سارے کافر ہیں، یہ باقی سارے مسلمان نہیں ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ آپ کے آگے آ کے لوگ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جیسے یہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آپ کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، آپ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی مطلب اگر یہ نہیں کر رہے اور میں کر رہی ہوں تو کیا واقعی میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو جمانے کے لیے بار بار بتا رہے ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے اس کو کرتے چلے جاؤ۔ جب اللہ کا حکم پڑھ لیا ہے تو کرو اور اس کے اوپر جم جاؤ۔ جس جگہ سے تو نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کیا کی میسج ہے یہاں پر؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ ہمارا بھی یہی سلوگن ہر جگہ ہوتا ہے۔ بچے ڈرائنگ روم میں اگر آ گئے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تمہارا کمرہ دیکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، شوہر بیوی کو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بیوی شوہر کو کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، اور ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم نے اپنی جینے مرنے کی رسوم جتنی پیدا کر لی ہیں، چاہے ہم پہ قرضہ چڑھ جائے،
چاہے ہم وہ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اور کسی عقل مند انسان نے کہا تھا کہ لوگ تو آخر میں صرف یہی کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم نے جو کچھ اپنی زندگی کے لیے کمایا اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ یہاں پہ خشیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جتنا ہم لوگوں کو جانیں گے تو ہم ان سے زیادہ ڈریں گے، لیکن اگر ہم اتنا ہی اپنے رب کو جانیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ خشیت آئے گی کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں گا، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ یہاں پہ نبی کا، رسول کا ایک رتبہ اور ایک جو ٹاسک ہے وہ بیان کر دیا گیا، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ دوسرے پارے میں جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اب اس پارے میں ہم بہت ساری باتیں یہ دیکھیں گے کہ امت وسط ہونے کا کیا رول ہے، اور اب جب ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے تو کون کون سے کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ جو ہے اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ جب ہم تحویل قبلہ کرتے ہیں، جب ہم اپنا رخ موڑتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو فکس کرتے ہیں، اپنے کانسیپٹس کی درستگی کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنا شروع کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہمیں اپنے رب سے ہی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہم نے وہی کام کرنے ہیں۔ کون کون سے کام تھے؟ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 151 سورہ البقرہ، اس میں کیا آ رہا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ آیات کی تلاوت کرنا، ویزکیکم، اور اس سے تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کانٹ چھانٹ کرنی۔ جب آپ نے آیات پڑھی ہیں تو پھر آپ نے اس کے بعد سوچا کہ اوہ آج تو میرا ذکر رہ گیا، اچھا قرآن مجید کو ایسے پڑھنا ہے، اچھا اپنے رشتوں کو ایسے نبھانا ہے، اپنی ذمہ داری کو ایسے پورا کرنا ہے، اچھا صبر کرنے کا یہ طریقہ ہے، کہ نہیں آپ سب باتیں سیکھتے ہیں۔ اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو تعلیم حاصل کرنی ہے کتاب اور حکمت کی، یعنی قرآن مجید کو بھی پڑھنا ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اور تاکہ ہمیں جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ امت وسط ہونے کے ناطے، یا جب امامت بدلی جاتی ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کی کوئی پروموشن ہوتی ہے اور اس کو کسی کورس پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ اب آپ مزید کچھ سیکھ کر آئیں، تو اسی طرح سے جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے تو اب مجھے بھی ایک پراپر کورس کرنا ہوگا، پراپر طریقے سے قرآن مجید کو جو ہے وہ سیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اور پھر اسی کے ساتھ آگے کیا فرمایا گیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ بہت کی میسیجز جو ہیں ان آیات میں دیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور میرا جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت برابر آتا ہے میں اس کی طرف ایک بازو کے برابر آتا ہوں، اور جو میری طرف ایک بازو برابر آتا ہے میں اس کی طرف دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اب یہ معاملہ ہم پہ چھوڑ دیا گیا کہ ہم اپنے رب سے کتنا تعلق بنانا چاہتے ہیں، ہم کتنا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کیسے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمیں شکر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اسے رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ یعنی ہم ایک قسم کا ون ون میں ہیں، ہر حال میں جب ہم اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے راستے کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
کیا کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں شہداء جو ہیں ہمارے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے گا، یعنی ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی بہت ویلیو ہے، بہت رسپیکٹ ہے، اس کی فیملی کی بھی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن کیا ہم اس نظر سے ان کے سٹیٹس کو پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ آگے اس حدیث میں آتا ہے یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. ان کے رب نے انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا اللہ ہمیں تو نے پہلے ہی وہ کچھ دے رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس اور چیز کی ضرورت ہوگی. ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہنے لگے یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا رتبہ پائیں. اس کے بعد اللہ نے ان سے سوال نہ کیا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ انہیں جنت میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں جو ایک کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اپنے کسی بھی پیارے کو کھونے کا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن جب شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے تو ہم سوچیں کہ شہداء کی جو روحیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت جو ہے وہ بخشی ہے، جو کہ عام مومن کی روح جو ہے اس کو نہیں حاصل ہوتی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی قربانی بھی، ان کی فیملیز کی قربانی بھی کس سطح کی ہوتی ہے. یعنی ایک جب ہمارا کوئی فوجی کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ گھر واپس آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کسی لمحے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے، تو یہ آسان مراحل نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام شہداء سے اور ان کے خاندانوں سے جو بھی ان کی قربانیاں ہیں دفاع کے لیے ملک کے کسی بھی لیول پہ اس کو قبول فرمائے. آیت نمبر 155 میں اس کے بعد آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. انہیں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ ہی دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی عام زندگی کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یاد رکھنے کی کہ انسان کی زندگی میں ہائیز اینڈ لوز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اور کامیاب انسان وہی ہے جو کہ ان مشکلات سے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اور اللہ کی خاطر جو ہے نکالتا چلا جائے تاکہ اجر و ثواب حاصل کرے. لیکن کیونکہ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے شہداء کی بات ہوئی، تو ذرا سا ہم دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام نکلا کرتے تھے اللہ کے راستے میں تو کیسی کیسی مشکلات ان کو آتی تھیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری ہم اس پر سوار ہوتے. چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے. اس حالت میں ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاق یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا. یعنی بہت مشکل حالات میں انہوں نے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی تھے اور ان کے سردار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. ہمارا راشن ختم ہو گیا. آپ دیکھیں نا، سمندر کا سفر، اور پھر سمندر میں جب آپ جاتے ہیں اسی طرح دفاع کے لیے تو یہ زیادہ مشکل ایکسپیڈیشن ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راشن ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کر لیں. یہ سارا راشن جب جمع ہوا تو کھجور کے 2 تھیلے کے برابر ہوا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے ہمیں دیتے رہے. جب یہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملا کرتی تھی. امیجن کریں. تو وہب رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھلا 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟
ہم بھی تو سوچ رہے ہیں پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ ایک کھجور کھا رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرف پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں، جیسے اونٹ پر کجاوا کسا گیا ہو اور وہ اس کے نیچے سے نکل جائے۔ تو آپ سوچیں کہ مشکلات میں، مصائب میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا اور کس طرح سے ان مصائب سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا۔ اسی طرح جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو ایک اور بھی ہمیں بہت خوبصورت دعا ملتی ہے ایک واقعے کے ساتھ کہ ام سلمہ جو تھیں، جب ان کے شوہر فوت ہوئے تو ان کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے کہ میں نے سوچا اس سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا بتائی گئی تھی تو انہوں نے مانگ لی، اور آپ دیکھیں کہ بعد میں ان کا رشتہ جو تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا۔ تو ایسے تمام لوگ جو ایسی مشکلات میں ہوں، ان کے دل رنجیدہ ہوں، تو ان کو ایسی دعائیں جو ہیں وہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی میں بھی جب بہت مشکلات آتی ہیں تو ان کو ویل پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ عام زندگی میں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزانہ کسی نہ کسی شکل میں ٹیسٹ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں بچوں کے مڈ ٹرم آتے ہیں، پھر فائنل ایگزام آتے ہیں، کوئی اسائنمنٹس آتی ہیں، ہوم ورکس آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی طرح سے ہمیں الرٹ رکھنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے زندگی میں بہت سے امتحان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے ایک دم سے لگتا کہ پھر ٹاپک چینج ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کی بات کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صبر کی بات ہوئی، جب مشکلات کی بات ہوئی تو یہاں پر ہم بی بی ہاجرہ کو نہیں بھول سکتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال بھی دی اور یاد بھی ہمیں کرایا۔ تو کس مثال کو یاد کرایا؟ ایک خاتون کی مثال کو جو ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں تنہا ہیں اپنے بچے کے ساتھ، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے شہداء کی بات پڑھی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ہم لنک بنا سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک خاتون اکیلی رہ جاتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ ان کا شوہر وہاں پر نہیں ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی جاب کا نیچر ایسا ہے کہ وہ بہت عرصے کے لیے گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہیں وہ کیسے فیصلے کر رہی ہیں؟ وہ اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے لیے بھاگ کر صفا مروہ کے درمیان میں جس طرح سے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو کیسے قبول کیا کہ ہمیں پانی بھی ملا، زمزم، جس سے ہم اب تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا، جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان پہاڑیوں کے درمیان میں وہ والا جو حصہ ہے وہاں پر وہ بھاگتے ہیں بی بی ہاجرہ کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے۔ تو ہمارا سلوٹ ہے ان تمام خواتین کو جو اپنے شوہروں کے کہیں بھی جانے کے بعد، چاہے وقتی طور پہ گئے ہوئے ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو کیسے سنبھال رہی ہیں اور کیسے لے کر چل رہی ہیں۔ اسی لیے اس کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے اتارے ہوئے دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر جو لوگ تو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔
تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن آج کل وہ عقل مند کون ہیں جن کے ہاتھ میں شاید قرآن نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن نیشنل جیوگرافکس کے نام سے وہ کیسی کیسی ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بات ہو رہی تھی کہ آپ ایکسٹریمسٹ نہ بنیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ویسے آپ امت وسط ہیں، اعتدال پہ ماڈریٹ طریقے سے کام کریں، لیکن اس ماڈریشن میں آپ کے پورے گیٹ اپ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو سب سے شدید محبت اپنے رب سے ہے، اور ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک وارننگ کا سٹائل بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنا رخ درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے تابع دار لوگ کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھائے گا کہ ان کو حسرت دلائے گا کہ یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک امپورٹنٹ فارمولا، کھاؤ پیو سب کچھ زندگی میں جیسے رہ رہے ہو، لیکن کیا کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کی پیروی کی خاص طور پہ یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی، جو خطوات الشیطان ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، اور وہ کیا کہا گیا کہ وہ کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور ساتھ ہی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ شیطانی خیالات ہیں، ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی آپ ریسرچ پیپر لکھیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا ریفرنس دیں، سائٹیشنز بتائیں، یعنی ایک ایک کام کرنے کے لیے ہمیں ریفرنس دینا پڑتا ہے، لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم علماء سے پوچھنے کی بجائے ہم اپنی تھیوریز بناتے ہیں اور اپنے طریقے سے ہر بات کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، گو کہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ ہی ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن بار بار کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے پینے کے بارے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہماری پورے دن کی ایکٹیویٹی ہے۔ رمضان ہو تو ہمیں قرآن پڑھنے سے زیادہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سحری افطاری میں کیا ہوگا۔ دن میں بھی ہم ناشتے کا آغاز کرتے ہیں اور ناشتہ بھی پورا کیا بھی نہیں ہوتا تو سوچ رہے ہوتے ہیں دوپہر کو کیا کھانا ہے، پھر ہم لنچ باکسز بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم شام کی چائے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم رات کے کھانے کا، جو بھی آئے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں ان کو کھلانا کیا ہے۔ تو اگر ہم کھانے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے طیب کھانا ہے، سنت کے مطابق کھانا ہے، تو ہمارے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ یاد رہے گا تو بسم اللہ بھی یاد رہے گی،
یہ بھی یاد رہے گا کہ آداب کیا ہیں بیٹھنے کے، کھانے کے، اور جب آپ کو کھانے میں ہی ان چیزوں کی پریکٹس ہوگی تو پھر آپ کو نماز کی بھی پابندی کا خیال آئے گا، آپ کو حقوق العباد بھی یاد آئیں گے، آپ ہر حکم کو پھر اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو ہم بس چھانٹتے جائیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے جائیں۔ تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر کچھ پرنسپلز بتائے گئے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے سورہ المائدہ میں بہت ڈیٹیل سے کریں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کھانے کی بات ہوئی ہے تو حرام کھانے کا یہاں پر خاص طور پہ ذکر آیا ہے، اور حرام کھانے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری وارننگز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ 3 کون سے بتائے گئے ہیں؟ احسان جتانے والا، تکبر سے اپنے تہبند نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان فروخت کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں بھی 3 اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، زانی بڈھا، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ یعنی آپ سوچیں کہ کئی دفعہ کوئی ایسی خاتون ہمیں ملتی ہیں جو کہ بہت اچھی طرح رہ رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی کیا گھر ہے، کیا لائف سٹائل ہے، لیکن جب آپ ان سے بات کرو تو ان کا صرف ایک دکھ ہوتا ہے کہ میرے شوہر مجھے لفٹ نہیں کراتے، مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں اچھا شکر ہے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں۔ تو آپ سوچیں، تھوڑا سا ایسی باتوں سے ریلیٹ کر کے سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا، دیکھے گا نہیں، تو وہ کتنا ایک انسان کے لیے اس وقت سہنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور ایسے غلط کاموں میں نہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا۔ یہ لوگ آگ کے عذاب کا کیا کچھ برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ بھلا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلام کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ہر وقت یہ جنگ رہتی ہے، ہر وقت کوئی کہتا ہے کہ جی صرف عبادت جو ہے اس کو کرنا چاہیے، حقوق اللہ کو پورا کرنا چاہیے، وہ صرف مسجد، تسبیح اور قرآن تک ہو کے رہ گیا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چیریٹی ورک کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے، وہ نماز کے قریب نہیں آتے، وہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ، اللہ نے حقوق العباد پورے کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پورا چارٹر ہمیں دے دیا ہے، اور یہاں پر ہمیں خاص طور پہ وہ کانسیپٹ جو ایک آتا ہے نا کہ کچھ لوگ مچھر چھانتے رہتے ہیں اور اونٹ نگلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بیس آف جو ایتھکس ہیں وہ کہاں پر پلیس کرنے ہیں، ہمیں حق کی بالادستی کے لیے کیا کرنا ہوگا، حقوق اللہ سے ابتدا کرنی ہوگی اور پھر حقوق العباد کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی اس میں سارے کاموں کو دے دیا گیا، ہر طرح کے، کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ نے اپنے جو معاملات ہیں ان سب کو بہتر کرتے چلے جانا ہے، یعنی کہ کسی چیز پہ آپ کو جو فرائض ہیں ان پہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو صرف میتھس پڑھوں گا یا میں تو صرف انگلش پڑھوں گا، مجھے وہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے، اس کو سب سبجیکٹس میں پاسنگ گریڈز جو ہیں وہ لینے ہوں گے، تبھی وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب امامت آپ کے ذمہ آ چکی ہے، تو ساتھ ہی اب ان کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ رولز ریگولیشنز ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے سسٹم کو رن کرنا ہے اور اس کی کیا خوبصورتی ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ قصاص
وہ لینا جو ہے وہ فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اور اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم ناحق قتل سے رک جاؤ گے۔ یعنی وہ سوسائٹیز جہاں پر یہ والا قانون رائج ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے ٹارگٹ کلنگز اور ویسے چلتے پھرتے کسی کو نہیں مارا جاتا۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اپنے باپ، ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ یہ والی جو آیت ہے یہ اس سے پہلے تھی جب تک کہ وراثت کا قانون جو تھا وہ نہیں آیا تھا، لیکن جب وراثت کا قانون آیا انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے، تو اس کے بعد وضاحت سے بتا دیا گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہود جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو پابندی دی کہ شروع میں وہ ایام بیعت کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہود یہ روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ اس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس کی خوشی منانے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلے مسلمانوں نے ایام بیعت یعنی کہ پورے مہینے کے جو 3 دن ہوتے ہیں، چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14 اور 15، اس کے روزے رکھتے تھے، اور پھر جب یہ روزے ان پہ فرض ہوئے تو انہوں نے یہ رکھنے شروع کیے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ جب رمضان شروع نہیں ہوا ہوتا ہم 3 مہینے پہلے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، روزے آ رہے ہیں، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، یہ ہوگا، امتحان ہوں گے، کیا کریں گے، نیند پوری نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایام معدودات، یہ تو چند دن ہیں، اور آپ دیکھیں اس کی حقیقت کو ہم ہر سال پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، یعنی یوں شروع ہوئے اور یوں روزے ختم ہو گئے۔ لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور طاقت رکھنے والا فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا دے، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے گرمی ہو تو ہم کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جاب نہیں کی جائے گی، کام نہیں کیا جائے گا، ان کے ڈائٹنگ پوری کر لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے ہمارا جو ہے نا پیلپٹیشنز ہوتے ہیں، دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، تو پھر آپ روزے چھوڑیں۔ یا یہ کہ جی فلاں کی امتحان ہے تو امتحان میں نمبر کم آئیں گے، تم روزے چھوڑ دو۔ یا یہ کہ جی تمہارے آفس آورز بہت لمبے ہیں تو تم روزے چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے جہاد پہ جاتے تھے تو کئی صحابہ جو تھے جن میں ہمت نہیں ہوتی تھی، ایک سفر کی کیفیت تھی، تو وہ وہاں پہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اب جب وہ منزل پہ پہنچتے اور وہاں پر ان کو خیمے لگانے ہوتے تو وہ نڈھال ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ سفر نہیں ہے کہ لوگ پلان کر لیں کہ اچھا جی گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو مجھے تو بہت گرمی لگتی ہے اور سفر میں تو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیٹس ٹیک سم ویکیشن، ہم کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم انجوائے کریں گے، اور کیونکہ سفر ہے تو سفر میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ سفر ہے جو کہ آپ کو ضروری لینا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو اس روزے کو انسان بعد میں پورا کر سکتا ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہوگا۔ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے اجیبو، یہ اجابت سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا، اس کو قبول کرنا۔ تو یہاں پر دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی ہم جس شدت سے دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں اسی طرح سے قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان اور حصول ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے، جہاں پہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے کہ ہم قرآن کی بہت ساری تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ دعاؤں کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے تو بہت دعا مانگی لیکن اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، کسی طرح سے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ بات جو ہے لباس ہونے کی، ویسے تو ہم اس کی تفسیر کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ لباس خوبصورتی کے لیے ہے، لباس حفاظت کے لیے ہے، لباس عیب کو چھپانے کے لیے ہے، لباس ہماری پہچان ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس لباس کو کیسے تار تار کر دیا گیا۔ ایسے ایسے شوہر اور بیوی کے لطیفے سنائے گئے کہ شوہر یہ بتاتے ہوئے کسی کو بھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس کا خیال کرتا ہوں، شرماتا ہے، اسی لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو زن مرید ہو گئے ہو۔ اور بیوی جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں تو اپنے شوہر کی بہت تابع دار ہوں اور اس کی ہر بات مانتی ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آ کر فیمنسٹک موومنٹ والی خاتون اس کو کہتی ہیں کہ بھائی تمہارا جسم تمہاری مرضی، تم کیوں اپنے شوہر کی بات کے پیچھے لگی ہو، وہ تو تمہیں دبانا شروع کر دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر خوبصورت ہمیں یہاں پہ ریلیشن شپ دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس لباس کو ایک سوشل میڈیا نے بھی بہت تار تار کیا۔ میاں بیوی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں اور دوستیاں کسی اور سے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی پکڑ لے اور ناراض ہو تو کہتے ہیں دے آر جسٹ فرینڈز، ویسے ہی بات چیت کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ آپ سوچیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں، کہ یہ جو لباس ہونے کا حصہ ہے نا، اس میں ایک کام کو اسٹیبلش کرنا آج کے دور میں بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل آنیسٹی، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ یعنی آپ جو لباس پہنتے ہیں نا، وہ آپ سے چھپا نہیں ہوتا، اس کی حقیقت، وہ کتنا پرانا ہے، وہ کیسا ہے، کیسا لگ رہا ہے، وہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو ریڈیکل آنیسٹی، جس میں آپ ایموشنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہوں، پازیٹیو ایموشنز میں بھی، نیگیٹو ایموشنز میں بھی، جو چیز آپ کو بری لگے دل میں رکھ کے کڑتے نہ رہے، اچھے انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کے سامنے۔ اسی طرح سے پاسٹ آنیسٹی، یہ نہیں ہے کہ اپنے بہت ساری برائیاں اپنے شوہر کے سامنے یا بیوی کے سامنے لے کر آئیں، لیکن ایسی کوئی بھی بات آپ کے بچپن کی، جوانی کی، جس کی وجہ سے آپ اب اپنے اس رشتے کو صحیح طرح نبھا نہیں پا رہے، اچھے انداز میں اپنے زوج کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ اسی طرح سے کرنٹ آنیسٹی، یعنی آج کے دور میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کے لیے ضروری بن چکا ہے کہ سارے پاس ورڈ ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ اسی طرح سے جہاں جائیں آئیں ایک دوسرے کو بتا کے جائیں اور آئیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اب بہت مکسڈ ہو چکی ہے، مرد اور خواتین مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس انوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو بیوی کو کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے اور شوہر کو بھی کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی سیفٹی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے فیوچر آنیسٹی، یعنی اپنی جو پلاننگز ہوتی ہیں اپنے ساتھی سے چھپانی نہیں چاہیے کہ ان کو بتایا تو وہ پھر یہ کر دیں گے اور ایسے ہو جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہیں۔ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں دروازے سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے، اگر ان کو نکلنے کے بعد کوئی چیز یاد آ گئی، اوہ یہ لینا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بیڈ اومن ہے کہ اب ہم واپس دروازے سے جائیں، اور وہ پیچھے سے کھڑکی سے یا اور راستے سے جا کر گھر سے وہ چیز سامان لے کر آتے تھے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ اس قسم کے توہمات سے، سپرسٹیشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اوہ 13 نمبر ہے، اوہ یہ چیز سامنے آ گئی، یہ منحوس ہے، یہ میرا لکی سٹار ہے، اور یہ میرا لکی سٹون ہے، اور یہ لکی کلر ہے۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے چیزوں کی، کیونکہ یہ پھر انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے ہمیں۔ اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جو مضامین ہیں جس میں عبادت کے اوپر فوکس ہے، معاملات کے اوپر ہے، خرچ کے اوپر ہے، اور قتال کی بات بھی یہاں پر آتی ہے۔ 13 برس جب کہ مسلمان بہت مشکل میں تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ یعنی جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے خاموشی سے اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور اب اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے جائیں اور ان کے ساتھ اب جنگ کریں۔ تو اسلام میں جو جہاد ہے وہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، اور اس کی لمبی فہرست ہے۔ جیسے میدان جنگ میں دشمن پر بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لاشیں جو ہیں ان کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، بلا وجہ مال اور املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں گے کہ مسلمانوں نے جب بھی جنگ میں وہ شامل ہوئے ہیں، ان پورے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ گئے ہیں، اور ہمیشہ سے اپنا بہترین طریقے سے جو ہے کام معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ جو وہ جنگ ہوتی ہے وہ اپنے ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہادی لشکر سے انہوں نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ نکلو۔ کیا طریقہ ہوگا وہ؟ یعنی جو دعائیں پڑھنی چاہیے، جس طریقے سے انسان کو نکلنا چاہیے، جو نیت اپنانی چاہیے۔ کسی عمر رسیدہ ضعیف کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو، نہ چھوٹے کو، اور نہ ہی کسی عورت کو قتل کرو، خیانت نہ کرو، مال غنیمت ایک جگہ جمع کرو، نیکی اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ کام کون کرے گا نا؟ وہ شخص کرے گا جس نے اپنی عام زندگی میں بھی ان پیرامیٹرز کو سمجھا ہوگا کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کر کیسے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 191 میں مزید اس کے بارے میں آ رہا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ والی آیت جو ہے نا، یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسلمانوں کو یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، یہ اکثر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے کہتے ہیں آپ قرآن کھولیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں کوئی ملے اس کو ماریں اور ان کو قتل کر دیں، تو مسلمان تو ٹیررسٹ ہیں۔ دیکھیں، ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں کرتے۔ 13 سال مکہ میں رہتے ہوئے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، ہجرت ہوئی اور اس کے بعد مدینہ میں اسلامک ریاست بنی، اور اس کے بعد بھی جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مظالم پھر بھی جاری تھے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس حساب سے ڈسپلنڈ ہوتا ہے
کہ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ فتنہ کسی قسم کا ہے. اور فتنے کی بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. یعنی فتنہ کیا ہے کہ جب آپ توحید پہ قائم نہیں رہ سکتے، جب آپ عبادات نہیں اپنی کر سکتے، جب آپ کو غلط کاموں کے لیے مجبور کیا جائے، جب حرام کام جو ہیں ان کو آپ کے پیچھے لگایا جائے، ان کو امپوز کیا جائے آپ پہ، تو یہ فتنہ ہے. تو مسلمان یہ نہیں ہے کہ فتنہ ہوتا دیکھے اور خاموشی سے بیٹھا رہے، کیونکہ اس کے لپٹ میں پھر سارے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ جب تم دیکھو کسی کو غلط کام کرتے ہوئے تو اب تم جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سنو، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں. ہاں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، اور کافروں کا بدلہ تو یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہوگی. کس قدر خوبصورت انداز میں ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے جو ہیں کیا اصول ہوں گے. موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت اور غیرت قومی سے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو فرمائیے کہ ان میں سے کون شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو اور اس کے دین کا بول بالا ہو. تو یہاں پر ہمیں ایک امپورٹنس پتہ چلتی ہے. ایک جو فوجی ہمارا نکلتا ہے جہاد کے لیے جاتا ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جا رہا ہے. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدل بدل کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سوسائٹی میں حرمت کے 4 مہینے تھے: محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جنگ کرنے کے لیے منع کیا. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی رہا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑائی ہوتی تھی اس کو موقوف کر دیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ تو رک گئے ہیں کہ ان مہینوں میں کیونکہ یہ حج کے لیے ضروری ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے پیس کو مینٹین کریں. لیکن اگر دوسرا انسان زیادتی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کلیئرٹی سے بتا دیا کہ پھر آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور سلوک اور احسان کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. ہاں، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے. خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر لے. ہاں، امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو وہ قربانی جو میسر ہو اسے کر ڈالے، اور جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 دن تو حج کے دنوں میں روزے رکھ لے، اور 7 واپسی پر. یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حج کی بھی بات ہوئی، اور بیسیکلی یہ جو آیات آ رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جاؤ اور آپ کو وہاں سے جو ہے جو قربانی کرنی ہے، جو اگر اسپیشلی روک لیے گئے ہوں، تو یہاں پہ بیسیکلی ریفرنس دیا جا رہا ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے تھے انہیں روکا گیا تھا، تو جو اس وقت کام کرنے کے تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. حج کے مہینے مقرر ہیں. جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سب سے بہتر تو اللہ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات چیت کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب کہ وہ پیدا ہوا تھا. تو حج جو ہوتا ہے اور عمرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ پورا ریوائیو کر دیتا ہے، پورا اس کے ایمان کی کیفیت کو جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو معاشر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. ایسا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ خود ساختہ وظائف نہیں بنانے چاہیے. کوئی وظیفہ ہے، پہلے یہ پھر وہ، اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ وظائف میں پتہ نہیں کیا کچھ شامل کر لیا جاتا ہے. ایسا لباس پہنا جائے،
ایسا پکوان بنایا جائے، اس طریقے سے بیٹھا جائے، اس تاریخ پہ بیٹھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت آسان رکھا ہے اور ہمیں وہ طریقے پورے بتا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں مضمون لکھا لکھایا دے رہا ہوں، بس اس کو پرنٹ کر لو، تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، بس مجھے محنت یہ کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لینا ہے یا اس کو اچھی طرح لکھ لینا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے ذہن کو اس قدر ایگزاسٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نئے طریقے ہم سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان رکھا ہے کہ جو اللہ نے بتایا اس کے حکم کے مطابق اس کو وہاں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، دوبارہ سے وہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کیسی مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ دعا مانگنے کے بھی ہمیں کچھ اصول اور ضوابط بتائے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یعنی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا ریفلیکشن ہوتی ہیں۔ جب ایک انسان دعا مانگتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں، اسی سے اس کا پتہ چل جائے گا فوکس کیا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف دنیا دنیا دنیا، اور دعاؤں میں بھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ گھر بن جائے، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے دعاؤں میں کہ ہم دنیا بھی مانگیں، ہم جو ہے آخرت بھی مانگیں، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے بڑے وہ امپریسو پرسنالٹی والے ہیں، لیکن ذرا سی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے، کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور وہ یقیناً بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جتنی بھی ریزرویشنز ہیں، جتنی بھی ایکسیپشنز ہیں، سب کے ساتھ۔ دل میں خوف ہیں، خیالات ہیں، لیکن پک اینڈ چوز نہیں کرو دین میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں شیطان کی پیروی کی دوبارہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان کی پیروی کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر گناہ کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگتے، اصرار کرتے ہیں۔ جیسے غیبت کی اور کہتے ہیں ہاں تو وہ ہے نا ایسا، ہاں تو مجھے تو غصہ آنا ہی تھا نا، ہاں تو اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو میں سچ ہی بولتی رہوں ہر دفعہ۔ یعنی ہم وہ اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہم اعتراف نہیں کرتے، اور انسان پھر الٹیمیٹلی تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر تم واضح دلائل دیکھنے کے بعد پھر بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی، اور ایمانداروں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے،
کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے اندر کلیئرٹی ہوگی نا کہ میں کیوں کچھ کام کر رہا ہوں، کیوں یہ معاملہ ایسے لے کے چل رہا ہوں، تو اندر سے آپ کے اندر پھر ایک کانفیڈنس آتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کر لیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار والے لوگ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت مشکلات کے ساتھ پچھلی اقوام نے اور انبیاء نے اپنا وقت گزارا۔ تو دین کا راستہ جو ہوتا ہے یہ ایک ٹف ایکسرسائز ہے، یعنی جب آپ دیکھیں نا جتنا بڑا آپ کام کرتے ہیں اتنے بڑے مشن کے لیے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اتنی مشکل طریقے سے اتنی انٹینسیو ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں ایک امت کا رول دے دیا گیا، لیڈرشپ رول دے دیا گیا، تو وہاں پر پھر ہماری ٹریننگ بھی جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دے کہ وہ مال جو تم خرچ کرتے ہو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا کو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا مانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ قتال کی بات کی گئی کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جہاد جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا، نہ جہاد کا شوق اور ارادہ کبھی اس کے دل میں پیدا ہوا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا۔ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی کنسپریسیز ہوتی ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں شاید فوج میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ملک کے دفاع کے لیے جو مختلف ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایسے کنسپریسیز، ایسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے رکھا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، لہٰذا جب تم سے تمہارے حاکم کی طرف سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے ضرور نکلو۔ تو یہاں پر جہاد کے لیے بتا دیا گیا، اور اس میں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں کہ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مکہ میں صحابہ کرام کو بہت اذیت دی جاتی تھی تو وہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہمت رکھتے ہیں مقابلہ کرنے کی۔ جب انسان نیا نیا ایمان لاتا ہے نا تو پرجوش ہوتا ہے، اور وہ جوش کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اس وقت ہوش نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو نیا انسان کوئی بھی چیز سیکھتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے آج ہی موقع ملے اور میں جا کر ملک کے دفاع کے لیے لڑوں۔ لیکن جو ایک سینئر افسر ہوتا ہے وہ کسی اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ اپنی کمانڈ کے اندر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے حکمت کے طریقے سے بتاتا ہے کہ کب ہم نے کوئی موو کرنی ہے اور کب ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن اس میں خیر ہو، اور جب حکم آ جاتا ہے کچھ کرنے کا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں لاجک نہ سمجھ آ رہا ہو، تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو یا تم نہ کرنا چاہتے ہو، لیکن اس میں جو ہے یا تم کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں سے کوئی شر ہو، یعنی ہماری فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہمیں ہائر کمانڈ سے پتہ چل جاتا ہے، ایک حاکم وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، جیسے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے مطابق انہوں نے کیا تو اسی میں سے خیر نکلی۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ جب ہمیں کوئی کمانڈ دیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا ہے تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ لوگ تجھ سے حرمت والے مہینوں کی لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کے ہاں سے نکالنا،
یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال اور آخری جو ہیں دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنے والے ہوں گے۔ قتال کا ذکر ہوا، جہاد کا ذکر ہوا، اس کے پیرامیٹرز بتائے گئے، اس میں ایک حوصلہ دیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ چیزیں اگر ہمیں انڈیویجولی ٹھیک نہیں لگتی لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے تو ہم کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں اور کہیں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ اور ہمیں روکا جا رہا ہے تو تب بھی ہم رک جائیں، کیونکہ ہمیں ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے، ایک حکمت عملی دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فتنہ اگر کہیں ہے تو اس کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں اس وقت ہمیں شاید یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم وہ جنگ اور لڑائی یا جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور وہاں فتنے بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی مرتد ہونے کی بات کی گئی۔ آپ دیکھیں مرتد ہونا کیا ہوتا ہے؟ مرتد یہ ہے کہ آپ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں، یوتھ جو ہے جس کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت آسانی سے کہتا ہے کہ ایکچولی آئی ایم ایتھیسٹ اور آئی ایم اگنوسٹک۔ تو اس کی تھوڑی سی حقیقت پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ والدین کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جب بھی ایسی بات کچھ کرتا ہے تو ہم اسے کس طرح سے بات کریں، کیونکہ بچوں کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں مانتے ہیں ایک خدا کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے جو ارد گرد یہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ رحمان اور رحیم آپ کہتے ہیں تو وہ کیسے ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہیں۔ تو کیسے ان بچوں کو سکھانا چاہیے؟ ایتھیسٹ کون ہوتا ہے جو کہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا؟ ایگنوسٹک کون ہوتا ہے جو کئی دفعہ ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ ہے لیکن اس نے اپنے سسٹم کو چلا دیا ہے، اب وہ بٹن آن ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں نعوذ باللہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا اور وہ سب سسٹم خود بخود چلتے چلے جا رہے ہیں، سائنسز ان کو چلا رہی ہیں، فارمولاز ان کو چلا رہے ہیں، یہ آٹومیشن پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے سب تمام کانسیپٹس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ان سب پیاروں کو سمجھانا ہے کہ دین حق ہے، کیا سالڈ فاؤنڈیشن ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس سے ان کو انٹروڈیوس کریں، اور جب ہم اس سے انٹروڈیوس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو تمام وہ باتیں سکھائیں، وہ پرنسپل سکھائیں، عقائد سکھائیں، ہر چیز کی بنیاد اور روح سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ الجھیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہجرت کی بات ہوئی، تو آج کے دور کی ہجرت کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں، یعنی اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن پیدا کریں۔ جو انسان اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے اللہ کی خاطر، جو اپنی غلط عادات کو چھوڑتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا، وہ جہاد کی طرف جاتا ہے، اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بہترین سے بہترین طور پہ اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہی جاہدو فی سبیل اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہی اللہ کی امید کی طرف جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ ہجرت اور جہاد ایک عام انسان کی زندگی میں بھی ہے۔ ایک خاتون گھر میں جو ہیں انہوں نے بھی اپنے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے اور سٹرگل کرتے چلے جانا ہے۔ ایک بچے کی زندگی میں بھی ہے، ایک فوجی کی زندگی میں بھی ہے، ایک انسان جو کسی بھی دفتر میں کام کر رہا ہے، ایک مزدوری کر رہا ہے، سب کی زندگی میں یہ مراحل ہوتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، کسی نہ کسی غلط چیز کو چھوڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ذاتی زندگی میں بھی جہاد کرنا ہے اور ہر جگہ پہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گو لوگوں کو اس سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اور تجھ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں تو کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یعنی یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ خمر اور میسر کی بات ہوئی ہے، یہ حکم ہے جس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا، یعنی ایزی منی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ہاں کچھ فائدے ہیں، اور پھر کہا اسمہما اکبر، گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔
تو جو انسان یہ سمجھ جائے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں یہ منافع والی بات کو نا، فائدے والی بات کو ہائی لائٹ کر کے کہتے ہیں تھوڑی سی برانڈی پی لی تو کیا ہوا، تھوڑا سا چرس لے لیا یا ہیش لے لیا، یا اسی طرح ہم نے آج کل کیا کچھ نکلا ہوا ہے، آئس نکلی ہوئی ہے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں لے رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کر لیا، مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس سے. لیکن بتایا گیا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا خرچ جو ہے وہ بیلنس میں نہیں ہوتا. اسی لیے ساتھ ہی خرچ کی بات کی گئی کہ کیا کہا گیا کہ جو زیادہ چیز ہے اس کو دے دیا جائے، آگے کر دیا جائے. دین اور دنیا کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو، اور ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے ہی بہتر ہے. گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مرد کے نکاح میں اپنی عورتوں کو جو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے. وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تم سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو وہ گندگی ہے، اور حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. جان رکھو تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمانداروں کو خوشخبری دے دو. خواتین کو اس بات پہ بہت غصہ چڑھتا ہے کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا ہے. لیکن اگر ہم ایک لینڈ لارڈ سے پوچھیں کہ ایک کھیتی کی، ایک فصل کی، ایک لینڈ کی اس کے سامنے کیا قیمت ہے، اور اس لینڈ کو فرٹائل رکھنے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، تو ایک عورت کی یہاں پہ اہمیت بتائی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو بانجھ کرنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اپنی قسمتوں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں خود کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کے خاوند ان کی مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان پر اچھائی کے ساتھ. ہاں مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں. اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہم نے جیسے لاز پڑھ لیے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک گورننس کا پورا سسٹم جو ہے اس کو دیکھا. تو اب فیملی سسٹم کی بات آ رہی ہے. خواتین کے حقوق کی بھی بات آئی، اس میں ہائرارکی بھی بتائی گئی کہ مرد کا درجہ ہے. اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ عورت کو کتنی ویلیو دینے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر طلاق کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر عدت کی بھی جو مدت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. سورہ البقرہ میں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اب طلاق کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے. جیسے آیت نمبر 229 میں آتا ہے الطلاق مرتان. یہ طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ایکچولی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھ لیں کہ عرب سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا کہ مرد حضرات بہت ٹارچر کرتے تھے خواتین کو. یعنی ایک عورت کو چھوٹی چھوٹی سے بات پہ طلاق دینا، پھر اس کے بعد اسے رجوع کر لینا، پھر طلاق دینا، پھر رجوع کر لینا. کئی مرد حضرات اس کو کہتے تھے کہ میں تمہیں اسی طرح سے رکھوں گا، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہینگنگ رکھنا، کہ وہ بیچاری جو ہے کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس سے الگ ہو چکی ہے. تو اسلام نے ایک پورا سسٹم دے دیا. طلاق کا جو سسٹم ہے وہ یہ سسٹم ہے کہ جس میں کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح سے ان کی نبھ جائے، اور دونوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بنا کے رکھنا ہے اور اپنے سکلز کو بلڈ کرنا ہے.
تو یہاں جو آتا ہے الطلاق مرتان کہ یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کو کہ ایک دفعہ طلاق مل جاتی ہے، اور اس میں ویسے فقہی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بھی بول دیا تو ایک طلاق ہی شمار ہوگی، کیونکہ ہمیں مقصد کو سمجھنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان کا گھر بس جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ فتاویٰ جو ہیں وہ خریدتے رہیں. اب اس کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہے، وہ وہیں پہ رہے گی، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی رہے گی. اور اگر اس کا شوہر جو ہے اس عدت کے دوران، اس مدت کے دوران جو طلاق کی ہوتی ہے 3 ماہ، اس سے رجوع کر لیتا ہے تو یہ اب ایک طلاق تو کاؤنٹ ہوگی، لیکن یہ طلاق رجعی ہے. پھر کسی اور موقع پہ اگر اس کو دوبارہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی، اس میں بھی وہ ساتھ ہی رہے گی، یہ بھی طلاق رجعی ہے. اگر طلاق رجعی کے بعد، پیریڈ کے بعد، یعنی کہ اس نے رجوع نہیں کیا اور اب وہ کرنا چاہتا ہے لیٹ سے 1 سال بعد 2 سال بعد، تو اسے دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا، اس سے دوبارہ اس کا حق مہر ہوگا. یعنی ایک عورت کے لیے اب اس کو پینلٹیز جو ہیں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی کہ وہ اس کو سمجھ آئے کہ وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے. اگر اس کے بعد وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ جو ہوتا ہے طلاق بائنہ کا ہوتی ہے، یعنی اب وہ عورت جو ہے اس سے مکمل طور پہ الگ ہو جائے گی، اپنی عدت پوری کرے گی. اب یہ شوہر جو ہے اس کو واپس نہیں حاصل کر سکتا، اور یہ اب آزاد ہے کہ جس سے بھی چاہے شادی کرے. تو یہاں پر اسی پورے سسٹم کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایکچولی ہم لوگ کیونکہ ڈرامے اور فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا، اب اس میں اگر یہ پروسیس دکھانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کوئی 300 قسطیں بنیں گی کہ پہلے ایک طلاق ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ 3 مہینے ہیں اور یہ سب کچھ ہے. انہوں نے تو آپ کو ڈرامٹائز کر کے دکھانا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے تو یہ دکھانا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، اور وہاں پہ بادل گرج رہا ہے، بارش برس رہی ہے، اس عورت کے بال اڑ رہے ہیں اور وہ روتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے بھی تو بہت زیادہ رونا ہے نا، آپ نے بھی تو اس ڈرامے کی باقی قسطیں دیکھنی ہے نا. اور انہوں نے سٹوری میں بہت ساری ٹریجڈیز دکھانی ہے، یہ تو نہیں دکھانا کہ گھر کیسے بچے گا. تو اس وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی اسی قسم کا کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام ہمیں وہ کانسیپٹ دیتا ہے جس سے اس گھر کو بچایا جا سکے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو ان میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، پس اگر تمہیں ڈر ہو یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کر طلاق لے لے تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ ہیں اللہ کی حدود، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. میں بہت زیادہ لوگوں سے کہتی ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہر مرد کو یہ والی جو آیات ہیں وہ پڑھانی چاہیے تاکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. ہر ماں کا فرض بنتا ہے کہ جب اس کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو اس سے پہلے اس کو پڑھائے کہ بیٹا تمہیں ان معاملات میں کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب ان کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ ہیں اللہ کی حدود، تلک حدود اللہ، جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. یہاں حلالہ کا ذکر ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حلالہ پورا جسے کہتے ہیں نا پروگرام کر کے نہیں کیا جاتا کہ اچھا جی چلے ہم نکاح کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد 2 دن بعد طلاق دے دیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم شادی کر لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حدود کا ذکر کیا ہے. جب تم عورت کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے میں آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکامات کو ہنسی مزکھیل نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یعنی ہائی لائٹ کر کر کے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بتایا ہوا ہے. اگر ایک مرد نے یہ تمام باتیں پڑھی ہوئی ہوں، یہ آیات پڑھی ہوئی ہوں، اس کی کبھی ہمت نہ ہو کہ کسی عورت کو کسی طرح سے بھی ابیوز کر سکے. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لو تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. اب یہ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دفعہ ولی جو ہوتے ہیں نا وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ابھی کیوں اپنی بہن اور بیٹی کو بھیجیں؟ جب وہ بسنا چاہ رہی
رہی ہے اس کو بسنے دیں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، ان میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جس کے باپ کے بچے ہیں اس کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، جو مطابق دستور ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ کہ آپ دیکھیں طلاق کے معاملات ہو رہے ہیں، آپ اس وقت اپنے ارد گرد کسی بھی خاندان کو دیکھیں جس میں طلاق ہوئی ہے، اور کتنی اگلی سچویشنز ہیں، کتنی بٹرنس ہے، کتنی زیادتیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر ماں نے دودھ پلانا ہے تو نہ باپ زیادتی کرے نہ ماں زیادتی کرے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ بس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلا لینے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم دستور کے مطابق جو ان کو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کے نوٹس میں سب کچھ آ رہا ہے۔ ایوری تھنگ از ویل ڈاکیومنٹڈ۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور جب عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر وہ اپنی اچھائی اپنے لیے وہ کر لیں، اور ان میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور انہیں یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح کو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے، تم ان سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والے اپنے اندازے سے اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق۔ متاع بالمعروف، اچھے فائدہ دو، بھلائی کرنے والے پر یہ لازم ہے۔ حقاً علی المحسنین، یعنی جو محسن ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کے اوپر حق یہ آتا ہے۔ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مہر مقرر کا آدھا مہر دو، اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے معاملات آ رہے ہیں جس میں ڈیورس ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بڑی اگلی قسم کی سچویشن ہوتی ہیں، بڑی بٹرنس ہوتی ہے، دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں، غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات میں بھی بار بار اللہ کی حدود کا بتایا جا رہا ہے، بار بار دونوں پارٹیز کو کہا جا رہا ہے کہ معاملات کو بہترین طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 233 میں اس سارے کیوس کے درمیان کیا بات کی جا رہی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کیا بات کی جا رہی ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ اس سارے کیوس کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی نماز کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا۔ نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ درمیان والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پہ عصر کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان عصر کی نماز کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہی نماز جو ہوتی ہے ہماری وہ پیچھے رہ رہی ہوتی ہے یا اس کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار، مال و اسباب سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کو انسان کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑے، اور ہمیشہ سے اگر اس ٹائم پہ کہیں نکل رہا ہے، آ جا رہا ہے، تو سوچ کے رکھے، باوضو ہو کر جائے کہ انسان نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح انسان کی جتنی مشکل ڈیلنگز ہوتی ہیں تو اکثر اوقات سب سے پہلے نمازیں چھوٹتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں اتنی پریشان ہوں، نماز میں یا تو دل نہیں لگ رہا یا نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ تو ایسے موقع پہ بھی خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔
اگر تمہیں خوف ہو یا تم پیدل ہی ہو یا سوار ہی ہو، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ صلاۃ الخوف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب خوف کی حالت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جنگیں ہوتی ہیں یا جہاں پر کچھ گارڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، باؤنڈریز کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، بارڈرز کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا جہاں پر ان کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہاں پر صلاۃ الخوف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا کہ ہم صلاۃ الخوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے ہو جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز یعنی 2 رکعت سے فارغ ہو جائے گا، اب یہ دونوں گروہ باری باری اپنی 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سوار جس طرح بھی ہو نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی موقع کی مناسبت کے حساب سے صلاۃ الخوف پڑھنے کی جو ہیں اور طریقے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کر لیں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یہ بھی حکم جو ہے یہ منسوخ ہے، یہ شروع میں آیا تھا جب وہی بات ہے کہ سارے لاز جو ہیں وہ نہیں آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب بیوہ کے لیے اس کی عدت بھی آ گئی اور اس کے لیے جو ہے باقی احکامات بھی آ گئے تو یہ جو تھا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات پر تم پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پارے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اور اختتام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعہ جو ہے جنگ بدر کی طرح کی ویلیو رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھے وہاں پہ یوشع بن نون جو ہے ان کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا، اور وہاں سے انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد وہاں 12 ریاستیں بنی۔ یہ ریاستیں جو تھیں یہ کافی حد تک کمزور تھیں اور آپس میں بھی یہ لڑتے تھے، اور آپس میں لڑنے کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے سسٹمز کو آرگنائز نہیں کیا تو کیا ہوا، باہر کے جو لوگ تھے اور باہر کی اقوام تھیں وہ بھی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی تھیں اور ان کے اوپر حملے کرتی تھیں۔ اسی طرح سے تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ جو تھے کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ اپنے وقت کے نبی یا جو بادشاہ تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک سپہ سالار، ایک لیڈر مقرر کریں جو کہ ہمیں اس مشکل سے نکالے کہ جو باہر کی قومیں ہیں ہم پر کیسے حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے پھر طالوت اور جالوت جو ہیں ان کی وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ پورا واقعہ، اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو بات ہو رہی تھی جہاد کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس پورے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو امت وسط کا رول ہے اس کو جہاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو دفاعی نظام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنے دشمن کے آگے بہادر بننے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ نبی نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔
اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگ ڈیمانڈز تو بہت سی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے لیے وہ سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اسے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو بات کی گئی ہے کہ اسے علم اور جسم میں سٹرونگ بنایا گیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کے ٹریٹس کیا ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ دار آگے آ جائے، یا یہ نہیں ہے کہ جو مالی حیثیت سے بہت انفلوئنشل ہو اس کو آگے لایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹنس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے۔ کسی جگہ پہ مال کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی سٹیٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی ڈگری کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دفاعی نظام ہوتا ہے اور اس میں کسی کو لیڈرشپ کے لیے چننا ہوتا ہے تو یہ دو کوالٹیز ہیں کہ اس کے پاس علم ہو۔ کس چیز کا علم ہو؟ کہ اس نے اس سسٹم کو کیسے رن کرنا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پہ بھی ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس پورے ایک جسے کہتے ہیں ریپرکشنز ہیں یا اس کے نتائج ہیں جو کہ صرف اسی کو بھگتنے نہیں ہوں گے، پوری فوج کو بھگتنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو پوری قوم ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ اسی طرح سے اس کی فزیکل فٹنس جو ہے، جسم بھی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے تو وہ میرا ہے۔ ہاں، اور یہ بات اور ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب طالوت جو تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک پاور تھی، اتھارٹی تھی، ایک وزڈم تھا، حکمت تھی، ان تمام باتوں کے ساتھ اب جب وہ اپنی فوج کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جو کمانڈر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے کہ اس نے ڈسپلن بھی رکھنا ہے اپنے لوگوں کو، اس نے عزم و حوصلہ بھی دینا ہے، جوش و جذبہ بھی دلانا ہے۔ اور اس سارے کام کو کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک چیز کے بارے میں وارن کیا کہ یہ راستے میں جو نہر آئے گی اس سے ہم نے پانی نہیں پینا سوائے چلو بھر کے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ لگژریز میں پڑ جائے، بہت زیادہ کھانے پینے میں پڑ جائے، ریلیکسیشن میں پڑ جائے، تو انسان اپنے کام کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو وہ جو کام کرنا چاہیے اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن زیادہ تر جو ان کی فوج میں تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ڈھیر سارا پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آف ایمان بھی ہے، اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیشہ سے یہ پرنسپل ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیسا ان کو کہا جاتا ہے اسی کے مطابق تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ جس میں لفظ آ رہا ہے افرغ۔ افرغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی برتن کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور اس کو اپنے پر پورا ڈال لیتے ہیں اور وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بہت صبر ہو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو جما لے۔ کس چیز پہ جما لے؟ نیکی کا کام نہیں چھوڑنا، برائی نہیں کرنی، اور ایموشنل کنٹرول ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ابھی ہم یہ ایک بیٹل فیلڈ سچویشن کی بات کر رہے ہیں، ایک جہادی کیفیت کی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کا اپنے دشمن کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، صحیح ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ دعا پڑھنا جو ہے انسان کو ایک فوکس بھی دیتی ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو یہ کہ آپ صبر بھی مانگ رہے ہیں اور ثبت اقدامنا،
اپنے قدم کو جمنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں آپ چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، ہمت ہار جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے، فوج آمنے سامنے ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ یہ کہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا، اور داؤد کے ساتھ جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم میں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ہم بات تو کر رہے تھے طالوت اور جالوت کی، لیکن یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو پتہ یہ چلتا ہے جو بہت سے واقعات کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک گڈریے تھے، اور جب یہ فوج وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فوج مشکل میں ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ آگے بڑھے اور بہت بہادری سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جالوت کو وہاں پر قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے طالوت جو تھے وہ ان سے بہت خوش ہوئے، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، اور اس کے بعد اپنی جو بادشاہت تھی ان کو دے دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے جن کے پاس بادشاہت بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے جن کے پاس بھی پھر بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی۔ یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رائز اینڈ ڈاؤن فال آف نیشنز رکھی ہوئی ہے، کہ کبھی ایک سپر پاور ہے اور چند 100 سال کے بعد وہ سپر پاور ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اور جو ہے وہ اتھارٹی میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے انڈیویجولز کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اقوام کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور گلوبل لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک ہی شخص یا ایک ہی نیشن اتنی اتھارٹی میں نہ رہے کہ وہ ظلم پہ اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے پلانز جو ہیں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی یہ واقعات جن کی نشاندہی کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور یہی تصدیق کرنے والے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بتا رہے ہیں حق کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔